सिर्फ और वो अल्लाह का है। तो इसलिए अल्लाह अभी तक हमें बचा के यहाँ ले आया है। और माशाअल्लाह आपकी जो जमात है पाकिस्तान की तारीख में, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान से 5 साल छोटी है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस तरह की जमात जो चारों सूबों में पहुंच गई है, नीचे तक पहुंच गई है, किसानों में पहुंच गई है, मजदूरों में, जो घर घर पहुंच गई है, और जो सबसे घरों के अंदर, ख्वातीन के अंदर पहुंच गई है, नौजवानों में, ऐसी कभी पाकिस्तान की तारीख में जमात नहीं आई। और जिसकी वजह से ये सब डरे हुए हैं। तो मैंने आप रमजान में मेरी कोशिश है कि जो मेरे कारकुन यहाँ आते हैं मैं इनकी तरबियत करूं और मैं इनको मुस्तकबिल के लीडर बनाऊं। तो आज मैं आपको लीडर की क्वालिटी बनाना चाहता हूं कि लीडर क्या होता है, उस पर क्या सलाहियत होनी चाहिए। तो सबसे दुनिया की तारीख का अजीम लीडर कौन था? हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया की जब भी लीडरशिप के ऊपर किताब लिखते हैं कि किसने सबसे ज्यादा, किसके कारनामे सबसे ज्यादा थे, तो किसी इंसान, किसी लीडर के वो कारनामे नहीं थे, चाहे आप मुसलमान हो या ना हो, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। एक किताब लिखी गई 100 ग्रेटेस्ट मैन, दुनिया के 100 अजीम इंसान, उसमें नंबर 1 हमारे नबी थे। अंग्रेज ने लिखी थी, क्योंकि जो सलाहियतें उनमें थी किसी और दुनिया के लीडर में नहीं थी। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं वो सलाहियतें क्या थी। सबसे पहले लीडर के कैरेक्टर होना चाहिए। अगर लीडर का कैरेक्टर नहीं है वो लीडर नहीं बन सकता। डंडे मार के वो लोगों को इज्जत नहीं करवा सकता। अपनी इज्जत आती है उसके कैरेक्टर से, और वो कैरेक्टर 2 चीजों के ऊपर बेस होता है, सादिक और अमीन। नबूवत से पहले मेरे नबी को सब सादिक और अमीन कहते थे, और हर मसला जब लोग हल करना चाहते थे तो उनके पास जाते थे, क्योंकि उनको पता था वो सच्चे भी हैं और अमानतदार भी। ये 2 क्वालिटीज सबके, अगर आप अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं, ये 2 चीजें अपने अंदर डाल लें। आसान नहीं है, सच बोलना आसान नहीं है। जालिम के सामने सच बोलना आसान नहीं है। सच आपको ताकत देता है, क्योंकि अल्लाह अल्लाह का, अल्लाह सच है। जब आप सच बोलते हैं वो आपके साथ आके खड़ा हो जाता है। और सच्चे आदमी कहीं दुनिया के माशरे में चले जाएं, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है और हमारे नबी रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए। तो जो उनके रास्ते पे चलेगा, और पहले तो वो सच्चा, जब वो सच बोलेगा, जहां भी दुनिया में चले जाए आपकी इज्जत होगी। एक बूढ़ा कुरैश आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि ऐ नबी, मैं उम्र के उस हिस्से में हूं कि मेरा सारा कबीला मुसलमान हो गया, तो मैं सिर्फ इसलिए मुसलमान हो रहा हूं कि मेरा सारा कबीला मुसलमान हो। लेकिन नबी मुझे एक चीज बता, एक, क्योंकि मैं अपनी आदतें नहीं बदल सकता, मुझे एक चीज बता कि मैं वो करूं और मैं मुसलमान हो जाऊं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सच बोलो। एक चीज मुसलमान होने के लिए है तो सच बोला करो। सच की इतनी बड़ी ताकत है, झूठे आदमी की कोई इज्जत नहीं है। जब कोई इंसान कहता है कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अब 2 साल के बाद अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में निकलाती हैं, तो इज्जत नहीं लोग करते, इज्जत नहीं करते। हाँ, वो
خیر وہ تو اور چیزیں نکلتی آ رہی ہیں، لیکن سنیں ہم ادھر نہیں جا رہے. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو سچ کی طاقت پہچانیں. سچ، ایک غیرت مند آدمی کیوں سچ بولتا ہے؟ اگر اس کا جھوٹ پکڑا جائے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. تو اگر غیرت ہوگی تو ذلیل ہوگا، بے غیرت تو ذلیل ہی نہیں ہوگا. غیرت مند آدمی، سنیں چھوڑو ان کو چھوڑو. اچھا دوسری چیز امانت دار، انصاف کرنا. یہ یاد رکھیں کہ انصاف کرنا یہ بھی آسان نہیں ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے، یہ ذرا آیت سن لیں. مجھے اس آیت نے بڑا متاثر کیا تھا جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ اپنے دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو. یعنی اپنے دشمنوں سے بھی کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو. یہ ہے زور انصاف کے اوپر. ماں باپ بھی اگر ماں باپ کے سامنے بھی ان کے خلاف بھی انصاف کرنا پڑے، انصاف کرو. ماں باپ کا کتنا رتبہ ہے ہمارے دین میں، لیکن انصاف کا کتنا اونچا رتبہ ہے اس سے. تو یہ دو چیزیں اپنے یاد رکھیں کہ جب بھی آئے، مثلا آپ جب کیپٹن بنے یا آپ کوئی یونین کاؤنسل کے ناظم بنے یا آگے جائیں ڈسٹرکٹ میں بنے یا ایم پی بنے یا ایم این اے بنے، یاد رکھیں آپ کے اوپر سب سے زیادہ لازم ہے کہ آپ انصاف کریں. کیونکہ اس کو لیڈر مانتے ہیں لوگ جب پتا ہے کہ وہ سفارشی نہیں کھلاتا، وہ انصاف کرتا ہے. جو انصاف نہیں کرتا اس کی عزت نہیں ہے. آج آپ پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، تحریک انصاف کو، اور باقی جماعتوں کو دیکھ لیں. ایک جماعت میں سارے زرداری اور بھٹو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے میں صرف شریف اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تحریک انصاف میں بتایا کون سا عمران کا رشتہ دار اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ ٹائم کم ہے. تیسری چیز، بس تیسری کوالٹی، دو کوالٹیز میں نے بتا دی. تیسری جو کوالٹی ہے وہ کہ بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. جو لیڈر بنتا ہے اس کو اپنے خوف کے اوپر قابو پانا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں خوف نہیں ہے، سب کو خوف ہوتا ہے، لیکن لیڈر تب بنے گا جب وہ خوف کے اوپر قابو پا لے. کیونکہ اگر فوج ہے اور وہ دیکھے کہ ان کا کمانڈر یا ان کا جو اوپر جنرل یا میجر وہ ڈر گیا ہے تو ساری فوج اس کی عزت کرنی چھوڑ دیتی ہے. خالد بن ولید دنیا کی تاریخ کا شاید ہی کوئی اس طرح کا جنرل آیا ہو. اگلی سب سے آگے لڑتا تھا. خالد بن ولید سب سے آگے لڑتے تھے، لیڈ کرتے تھے، پھر تھوڑے سے لوگوں سے وہ جیت جاتے تھے. کیونکہ لیڈر آگے، جب تک لیڈر کھڑا ہے اس کی ٹیم کھڑی ہے. کرکٹ کیپٹن، ساری کھیلوں کے اندر صرف ایک کیپٹن میں لیڈرشپ کی ضرورت ہے، ایک کھیل میں، وہ ہے کرکٹ. میدان میں جب مشکل وقت آتا ہے ساری ٹیم کیپٹن کی طرف دیکھتی ہے. جب ایک میچ پھنس جاتا ہے، کرائسس آتا ہے، ٹیم ہارنے لگتی ہے تو ساری ٹیم کپتان کی طرف دیکھتی ہے. جدھر کپتان گرا ٹیم گری، جب وہ کھڑا ہو گیا ٹیم لڑتی رہتی ہے. یہ کسی میں بھی، ہر چیز میں، دنیا میں لیڈر وہ ہوتا ہے جو پریشر برداشت کرتا ہے، جو مشکل وقت پہ کھڑا ہوتا ہے، جو ڈرتا نہیں ہے، جو اپنے خوف پہ قابو پاتا ہے. تو یہ تیسری کوالٹی ہے. اور اللہ قرآن کے اندر جو ہم اب اس پہ جب عمل کرتے ہیں تو ہمارا دین ہی ہمیں طاقت دے دیتا ہے. کیونکہ اللہ جب یہ کہتا ہے کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں، عزت ذلت میرے ہاتھ میں اور رزق میرے ہاتھ میں، جب یہ تین چیزیں جو سب سے بڑے انسان میں خوف پیدا کرتا ہے، جب اللہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہے، تو آپ کے خوف دور کر رہا ہوتا ہے.
اور پھر قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. اور اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں وہ عرب جن کی حیثیت نہیں تھی ان کو جب ایک قوم بنایا اور انہوں نے 2 سپر پاورز ان کے دیکھتے دیکھتے 10-11 سالوں میں وہ گر گئی تو وہ آزاد لوگ تھے, خوف سے آزاد ہو گئے, موت کے خوف سے آزاد ہو گئے. اور وہ لوگ آزاد لوگوں نے دنیا کی امامت کی, کئی 100 سال تک مسلمان دنیا کی امامت کرتے رہے, دنیا کی سپر پاور بنے رہے, لیکن بنیاد رکھی تھی مدینہ میں دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے کہ انہوں نے لوگوں کو آزاد کر دیا, خوف سے آزاد کر دیا. پھر یہ پیسے کا بت ہے, لالچ ہے, یہ سب بت ہے, ان سب سے آزاد کر دیا اور وہ انسانوں کو عظیم انسان بنا دیا. جو زمین پہ رینگ رہے تھے ان کو پر دے دیے. اور وہ لوگ پھر دنیا کی ہر چیز میں آگے نکل گئے. سائنسدان بھی سب مسلمان تھے کئی 100 سال تک, تو ہر چیز میں وہ آگے نکل گئے. تو سب سے پہلی چیز کہ یہ جو خوف ہے یہ آپ کو زمین پہ رکھتا ہے, یہ زنجیر ہے. خوف زنجیر کے باندھ پہ رکھتا ہے, آپ کو بڑا انسان نہیں بننے دیتا. کئی لوگ ہیں جو بڑا ڈرتے ہیں. مثلا جو سب سے پہلا آدمی جو سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تھا اس کا نام تھا ایڈمنڈ ہنری. اس سے پہلے جس نے کوشش کی تھی پہاڑ پہ چڑھنے کی یا وہ مر گیا تھا اور یا وہ فیل ہو گیا تھا. تو سوچے کہ جب یہ پتا ہو کہ میرے سے پہلے یا مر گئے تھے کیونکہ بڑا مشکل تھا ان دنوں میں, آج سے 70 سال پہلے سب سے اونچے پہاڑ پہ چلنے کا, تو یا وہ مر گئے تھے یا وہ ہار مان کے واپس آ گئے. تو جب ایک آدمی ایڈمنڈ ہنری نے فیصلہ کیا کہ میں چڑھوں گا تو اس نے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پایا, موت کے خوف کے اوپر قابو پایا. اور ساری دنیا یاد رکھے گی اس پہلے آدمی کو جو سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا, ماؤنٹ ایورسٹ پہ. اسی طرح سپورٹس میں, کرکٹ میں بتاؤں, میں کرکٹ کھیلتا تھا. تو جب میں کرکٹ کھیلتا تھا بڑے بڑے اللہ نے ٹیلنٹ کھلاڑیوں میں دیا ہوا تھا, لیکن وہ بیٹسمین گیند لگنے سے ڈرتے تھے, اس کی وجہ سے اوپر نہیں جا سکے, یا وہ ہارنے سے ڈرتے تھے. یہ بھی بہت بڑا خوف ہے, ہارنے کا خوف. بزنس مین ہوتا ہے وہ جو ڈرتا ہے کہ مجھے نقصان نہ ہو جائے, وہ کبھی بڑا بزنس مین نہیں بنتا. ہر جگہ انسان کو چیلنج آتا ہے, اور بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے خوف پہ قابو پا جاتا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جو آپ کی زندگی ہے نا وہ کبھی سیدھی لائن پہ نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے آتی ہے. یہ ذرا غور سے سنیں آپ, زندگی جو ہے نا وہ اونچ نیچ کا نام ہے. اچھے وقت برے وقت آتے ہیں زندگی میں. یہ کوئی بھی آج مثلا میں اگر کرکٹ میں بڑا نام تھا تو بڑے بڑے مشکل وقت آئے, ہارا, یعنی بڑے بڑے میچز بھی ہارے, پھینٹے پڑے. یعنی یہ نہیں کہ میں ایک دن اوپر چلا گیا, بڑی ہوتا کیا کہ آپ ایک جگہ پہنچتے ہیں, آپ ہارتے ہیں, آپ نیچے آ جاتے ہیں. جب آپ نیچے آتے ہیں اللہ پھر آپ کو امتحان میں ڈال دیتا ہے. واپس اوپر وہ آدمی آتا ہے جس کو ہار ہرا نہیں سکتی, وہ ہار نہیں مان جاتا, وہ پھر سے کھڑا ہوتا ہے. اور وہ سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے کہ میں کیوں ہارا تھا. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا سونے سے پہلے سارا نوٹ کرتا تھا کہ میں نے یہ غلطی کی, یہ غلطی کی اور یہ غلطی کی. پھر میں جاتا تھا پریکٹس کر کے وہ اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا تھا. کئی 1 ہفتے میں ہو جاتی تھی, کئی 6 مہینے میں ہوتی تھی غلطیاں دور, کئی 1 سال لگ جاتا تھا, اور کئی میری ایسی غلطی جو 3-4 سال لگے مجھے دور کرنے میں. لیکن
اوپر تب آپ جاتے ہیں جب آپ اپنی غلطیوں کا جائزہ لے کے محنت کر کے دور کر کے پھر اوپر جاتے ہیں، اور پھر آپ اوپر جاتے رہتے ہیں، پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے، پھر آپ کوئی کرتے ہیں، پھر اور اوپر چلے، اس طرح اوپر جاتے ہیں۔ کوئی یہ ہم جب بچپن میں جب 12-13 سال کا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں ایک میچ دیکھنے گیا ہوں، ٹیسٹ میچ، انہوں نے کہا جی یہ کھلاڑی کب ہو گیا، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، انہوں نے مجھے کھلا دیا اور میں سٹار بن گیا۔ یہ صرف خواب میں ہوتا ہے ایسے، اصل زندگی میں ایسے ہوتا نہیں ہے۔ زندگی ایک محنت اور مشکل کا نام ہے، زندگی ایک جدوجہد کا نام ہے، اور جب تک آپ اپنے آپ کو چیلنج کرتے رہتے ہیں آپ سیکھتے جاتے اور اوپر جاتے رہتے ہیں۔ اور آخر میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے آپ سے باہر نکل آتا ہے، وہ اپنی میں کو قابو کرتا ہے، وہ اپنی میں کا غلام نہیں بنتا، وہ اپنی میں اور میں کا بت توڑتا ہے۔ کوئی بھی بڑا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے اندر جو اپنی سوچتا ہے وہ کبھی بڑا لیڈر نہیں بن سکتا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی مشکلوں کے بعد سارا عرب ان کے نیچے آ گیا، سارے عرب کا مالک بن گئے مشکلوں کے بعد، تو عرفات پہ جب آخری خطبہ دیتے ہیں اور جب اپنا خطبہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگوں سے کہ بتاؤ کہ میں نے دیانت داری سے اللہ کو آپ کا پیغام دیا، کیونکہ آج میں نے آپ کا اللہ کا پیغام مکمل کر دیا، تو سارے ہی لاکھ لوگوں کی آواز آئی کہ ہاں نبی آپ نے دیانت داری سے اللہ کا پیغام دیا ہمیں۔ پھر رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کو ایک دم یہ سوچ آتی ہے کہ یہ اگر پیغام پورا کر دیا تو اب تو انہوں نے ہمارے میں رہنا نہیں ہے، یہ تو پیغام دینے کے لیے آئے تھے، یہ ذات کے لیے نہیں آئے تھے، یہ اپنے محل بنانے کے لیے جائیدادیں بنانے کے نہیں آئے تھے، یہ تو ایک اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے۔ اسی لیے آج تک اور جب تک دنیا رہے گی ہم ان کے لیے اپنی جانیں قربان دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے آئے تھے، اپنے لیے نہیں آئے تھے۔ اور قائد اعظم ہمارے جو اس ملک کا لیڈر لنگ کینسر سے مر رہے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ کہیں پاکستان کو روک نہ دے بننے سے، اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے، ان کو تو پتا تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا، لیکن ہمارے لیے انہوں نے پاکستان کے لیے آخری دم تک جدوجہد کی، جس کے لیے جب تک ہمارا ملک رہے گا ہم قائد اعظم کو سلام بھی کریں، ان کے لیے دعائیں بھی دیں گے۔ اچھا جی، دعا کرتے ہیں، روزہ تقریباً کھل کے اذان ہونے سے پہلے 4 میری اللہ سے دعائیں، 4 میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں۔ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر ایک عظیم قوم بنا۔ اللہ پاکستان وہ ملک بنے جو کوئی انسان بھوکا نہ سوئے۔ اللہ پاکستان میں عدل اور انصاف پیدا کر اور انسانوں کو قانون کے سامنے ایک برابر کر دے۔ اور آخر میں خاص طور پہ یا مماند ادھر سے قبائلی علاقے سے بہت لوگ جاتے ہیں باہر نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، تو میں آپ کے لیے بھی، کیونکہ مائیں بہنیں بچے سب یاد کرتے ہیں جب کمانے والا باہر چلا جائے، تو میری آخری دعا یہ ہے کہ اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا جو باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے۔ آمین۔